अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने फ़ेल माज़ी के साथ क़द और लक़द का इस्तेमाल किया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम फ़ेल माज़ी को मनफी बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आप इस हेडिंग को नोट करें, फ़ेल माज़ी में नफ़ी का माना। फ़ेल माज़ी में नफ़ी का माना। इस हेडिंग के अंदर एक लफ्ज़ आया नफ़ी। नफ़ी किसे कहा जाता है, इसे नोट करें। नफ़ी कहा जाता है इनकार को। किसे कहा जाता है? इनकार को। मैं यहाँ पर रोमन उर्दू में लिख रहा हूँ, आप इसे नोट करें, इनकार। ठीक है जी। नफ़ी किसे कहा जाता है? इनकार को कहा जाता है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, जैसे मैं कहूं मैं इस बात की नफ़ी करता हूं, मैं इस बात की नफ़ी करता हूं, यानी मैं इस बात का इनकार करता हूं, मैं इस बात को नहीं मानता। तो नफ़ी का माना है इनकार। और अगर आपको याद हो, जब हमने अरबी ग्रामर की शुरुआत की थी, हमने गालिबन एपिसोड नंबर 2 या एपिसोड नंबर 3 के अंदर बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा था। उस क्लास का नाम ही था बेसिक टर्म्स। उसमें हमने मुख्तलिफ टर्म्स पढ़ी थी। ठीक है जी। उस बेसिक टर्म्स वाली क्लास के अंदर हमने 2 टर्म्स पढ़ी थी। सबसे पहली जिसे कहा जाता है मुस्बत। क्या कहा जाता है? मुस्बत। और दूसरी जो टर्म हमने पढ़ी थी उस क्लास के अंदर वो थी मनफी। ठीक है जी। मुस्बत किसे कहा जाता है और मनफी किसे कहा जाता है, इसको भी जल्दी से समझ लो। मुस्बत कहा जाता है पॉजिटिव को और मनफी कहा जाता है नेगेटिव को। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मुस्बत कहा जाता है पॉजिटिव को और मनफी कहा जाता है नेगेटिव को। बात क्लियर होगी? और अभी तक जितने भी हमने जुमले बनाए पिछली क्लास तक, चाहे हमारा फ़ाइल उसमें मुरक्कब की सूरत में था या मफ़ऊल मुरक्कब की सूरत में था, ठीक, या हमारा फ़ाइल या हमारा मफ़ऊल दोनों मुफ़रद थे, जो भी जुमले हमने बनाए, जैसे उसने खाया, वो सोया, वो दौड़ा, ठीक है ना, उसने हामिद की मदद की, खालिद के बेटे ने डॉक्टर के बेटे को मारा, जो भी चीज़ें हमने बनाई, जो भी जुमले हमने बनाए, ठीक है ना, वो सारे के सारे जो जुमले थे वो हमारे मुस्बत जुमले थे, यानी वो हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। लेकिन अब हमने क्या करना है, आज की क्लास में हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में तब्दील करना है। ठीक, यानी हमने फ़ेल माज़ी में क्या करना है, नफ़ी का माना पैदा करना है। वो हम कैसे करेंगे वो हम इंशाल्लाह बिल्कुल आज की क्लास में जानेंगे। लेकिन पहले ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। मुस्बत कहते हैं पॉजिटिव को और मनफी कहते हैं नेगेटिव को। मुस्बत यानी मुस्बत जुमले, पॉजिटिव सेंटेंसेस। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, जैसे हमने पहले लिया था फ़अला। फ़अला का माना क्या है भाई? फ़अला का माना है उसने किया। ठीक, क्या ये हमारा मुस्बत जुमला है या मनफी जुमला है? इसमें तो इनकार नहीं हो रहा है, इसमें इकरार हो रहा है। उसने किया, अगर हम कहते हैं उसने नहीं किया तब ये हमारा मनफी जुमला था। लेकिन हम कह रहे हैं उसने किया। जैसे अबदा। अबदा का माना है उसने इबादत की। क्या ये मनफी है या मुस्बत है? मुस्बत है, क्योंकि हम कह रहे हैं उसने इबादत की। अगर हम कहते हैं उसने इबादत नहीं की तब ये हमारा मनफी था। बात क्लियर होगी? तो जितने भी जुमले हमने पिछली क्लास तक बनाए हैं वो सारे के सारे हमारे मुस्बत जुमले थे, हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने फ़ेल माज़ी के अंदर नफ़ी का माना पैदा करना है। तो अब हमने जुमलों को जो है वो मनफी बनाना है, नेगेटिव सेंटेंसेस हमने बनाने हैं। वो हम इंशाअल्लाह कैसे समझेंगे उस चीज़ को आपने नोट करना है। तो याद रखें, अरबी में माँ जो है, माँ के माना नहीं के हैं। ठीक, अरबी में माँ जो है इसके माना नहीं के हैं। मैं यहां पर लिखता हूं, अरबी में माँ के माना नहीं के हैं। अरबी में माँ के माना नहीं के हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आप इसको नोट करें, पहला पॉइंट, अरबी में माँ के माना नहीं के हैं। अच्छा, अब आपके जहन में एक सवाल भी आ रहा होगा कि ये जो माँ है ये हमें नहीं का माना क्यों दे रहा है? इससे पहले जो हमने माँ पढ़े हैं वो तो हमें अलग अलग माना दे रहे थे। कभी माँ जो है ये क्या का माना देता है, कभी माँ हमें जो का माना देता है, कभी ये हसर के लिए आता है। ठीक है ना?
تو میں نے آپ کو ناؤنز والی کلاس میں بتایا تھا کہ ما جو ہے یہ قرآن کے اندر مختلف طریقے کے آئے ہیں اور ان کا معنی بھی الگ ہوتا ہے. کبھی یہ ما کافہ ہوتا ہے, کبھی یہ ما استفہامیہ ہوتا ہے, کبھی یہ ما موصولہ ہوتا ہے, اور آج جو یہ ما ہے یہ ما نافیہ ہے, یعنی نفی والا ما جو نفی کرتا ہے. ٹھیک, تو مختلف طریقے کے ما آپ کو ملیں گے, یہ انشاءاللہ آپ کو خود بخود آگے چل کے سمجھ میں آ جائیں گے. تو سب سے پہلا پوائنٹ, عربی میں ما کے معنی نہیں کے ہیں. اب اگر فعل ماضی کے صیغے پر ما بڑھا دیں, اب اگر فعل ماضی کے صیغے پر ہم ما بڑھا دیں, یا ہم یوں کہیں کہ اگر ماضی کے صیغے سے پہلے ما بڑھا دیں تو اس سے کام کا نہ کرنا معلوم ہوگا. ٹھیک ہے نا, اس کو بھی لکھ لیجئے. اب اگر ماضی کے صیغے کے شروع میں کیا کریں, ما کو بڑھا دیں, ما کو بڑھا دیں تو کیا ہوگا بھائی, تو اس سے کام کا نہ کرنا معلوم ہوگا. تو اس سے کام کا نہ کرنا معلوم ہوگا. ٹھیک ہے جی, سب سے پہلے آپ ان دو پوائنٹس کو نوٹ کریں, انشاءاللہ پھر ہم ایگزامپلز کے ذریعے ان دونوں پوائنٹس کو سمجھ جائیں گے. ٹھیک, سب سے پہلا, عربی میں ما کے معنی نہیں کے ہیں, یعنی اس کو ہم ما نافیہ کہہ سکتے ہیں, ما منفی کہہ سکتے ہیں. اور اب اگر ماضی کے صیغے کے شروع میں ما بڑھا دیں تو اس سے کام کا نہ کرنا معلوم ہوگا, یعنی اس میں انکار ہوگا. ٹھیک, ماضی کے صیغے آپ کو آتے ہیں. ماضی کے صیغے جیسے میں نے آپ کو 3 وزن دیے تھے, ایک تو فعلہ اس وزن پر, دوسرا فاعلہ, اور تیسرا فعولہ. ٹھیک ہے جی, فعلہ کے وزن پر جیسے عبدہ, فاعلہ کے وزن پر جیسے شریبہ, اور فعولہ کے وزن پر جیسے قربہ. بات کلیئر ہوگی. یہ ہماری 3 وربز ہیں. عبدہ اس نے عبادت کی, شریبہ اس نے پیا, قربہ وہ قریب ہوا. اب اگر ہم ماضی کے صیغے پر ما بڑھا دیں, شروع میں ہم ما بڑھا دیں, تو ہمیں کیا معنی ملے گا, کام نہ کرنے کا معنی ملے گا. تو ایزیلی ہم نے کیا کرنا ہے, فعل ماضی کے شروع میں ہم نے ما کو بڑھانا ہے. تو عبدہ سے پہلے ما لگاؤں گا, یہاں پر بھی میں ما لگاؤں گا, اور یہاں پر بھی میں ما لگاؤں گا. ٹھیک ہے نا. جب میں نے ما ان صیغوں سے پہلے داخل کر دیا, اب ان کا جو ہمیں معنی ملے گا وہ نیگیٹو ملے گا, وہ پازیٹیو نہیں ملے گا. جب ان پر ما داخل نہیں ہوا تھا تو یہ ہمارے مثبت تھے. کیا تھے, مثبت تھے, ہمارے پازیٹیو تھے. ٹھیک, لیکن جو ہی میں نے ما داخل کر دیا, اب چونکہ ما کا معنی نہیں ہے تو اس کا ترجمہ نہیں ہوگا. ما عبدہ اس نے عبادت نہیں کی, ما شریبہ اس نے نہیں پیا, ما قربہ وہ قریب نہیں ہوا. ٹھیک, تو اس طریقے سے اب آپ کیا کریں گے, گردان آپ پوری کریں گے. پہلے ضمیر والی, فعلا فعلا فعلوا فعلت فعلت فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلت فعلنا. ٹھیک ہے نا, یہ تو ہوگی ہماری مثبت گردان, پازیٹیو. لیکن اگر ہم منفی گردان بنانا چاہیں, کیسے بنائیں گے, ما فعلا ما فعلا ما فعلوا ما فعلت ما فعلتا ما فعلنا ما فعلتا ما فعلت ما فعلتی ما فعلتما ما فعلتن ما فعلت ما فعلنا. ما فعلت میں نے نہیں کیا, ما فعلنا ہم نے نہیں کیا, ما شربت میں نے نہیں پیا. ٹھیک, ما عبدت میں نے عبادت نہیں کی, ما سجدت میں نے سجدہ نہیں کیا. ٹھیک, ما قرأت میں نے نہیں پڑھا. ٹھیک, ما سمعت میں نے نہیں سنا. بات کلیئر ہوگی. تو اب آپ ایزیلی جو ہے نیگیٹو سینٹینسز بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, چلیے اب آپ کو یہ پورا سمجھ میں آ گیا کہ عربی میں ما کے معنی نہیں کے ہیں. اگر ماضی کے شروع میں ہم ما بڑھا دیں تو اس سے کام نہ کرنا معلوم ہوگا, جیسے ما فعلا ما شریبہ. ٹھیک, اچھا اب اگر ہم لمبے لمبے جملے بنائیں جو ہم نے اس سے پہلے بنائے ہیں, تو اس میں بھی کوئی چینج نہیں ہوگی, ما کے ذریعے سے کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہوگی. ٹھیک, جیسے میں یہاں پر جملہ لکھتا ہوں, امید کرتا ہوں آپ نے اس کو نوٹ کیا ہوگا, سمجھا ہوگا. اب ایگزامپلز کو سمجھ لیجئے. جیسے میں یہاں پر ایک سادہ سا جملہ لکھتا ہوں جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے, میں نے یہ کتاب پڑھی, میں نے یہ کتاب پڑھی.
देखिए میں نے یہ کتاب پڑھی. اچھا دیکھیے اس میں کیا ہو رہا ہے, میں نے پڑھی جو ہے یہ آپ کا فعل ہے, اور میں نے جو ہے یہ آپ کا فاعل ہے, اور یہ کتاب جو ہے یہ آپ کا مرکب اشاری ہے, مرکب اشاری ہے اور مفعول کی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر ہم نے اس کی اعرابی بنانی ہو تو کیسے بنائیں گے؟ پڑھنے کے لیے فعل آتا ہے قرأ, لیکن میں نے کہا میں نے پڑھا تو ہم لکھیں گے قرأت. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کا فعل با فاعل ہے کیونکہ اس کے اندر انا ضمیر چھپی ہے, پوشیدہ ہے. قرأت میں نے پڑھا کیا؟ یہ کتاب. تو یہ کتاب کے لیے آئے گا ھذا اسم اشارہ, اور الکتاب, الکتاب جو ہے یہ مشار الیہ. اچھا کتاب کے با کے اوپر زبر آئے گا, کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یہ اشارہ مشار الیہ مل کر آپ کا یہ مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا مفعول ہے. تو یہ بن گیا قرأت ھذا الکتاب, میں نے یہ کتاب پڑھی. اب اگر مجھے اس میں نفی کرنی ہو یعنی انکار کرنا ہو, میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی, تو مجھے کیا کرنا ہے بھائی؟ مجھے فعل ماضی کے شروع میں ما لگانا ہے. تو یہاں پر قرأت جو ہے یہ آپ کا متکلم کا صیغہ ہے, تو یہاں پر میں شروع میں ما بڑھا دوں گا, تو اب یہ بن گیا ما قرأت ھذا الکتاب. اچھا اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ ما کے بغیر اس کا معنی تھا میں نے یہ کتاب پڑھی, لیکن جب ما داخل ہو گیا تو اب اس کا معنی ہوگا میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی. ٹھیک, میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں پر ما منفی ما نفی داخل ہو گیا, تو اس نے ہمیں کیا دیا بھائی؟ نفی کا مفہوم دیا. بات کلیئر ہوگی؟ یعنی اب ہمارا یہ منفی جملہ بن گیا, نیگیٹو سینٹنس بن گیا. ٹھیک, جیسے میں کہوں میں نے خالد کو مارا. ٹھیک, میں لکھتا ہوں میں نے خالد کو مارا. مارنے والا میں ہوں تو میں فاعل ہوں. مارنے کے لیے آتا ہے ضربہ, تو ہم یہاں پہ لکھیں گے ضربتو, کیونکہ ضربتو کے اندر انا ضمیر پوشیدہ ہے, فعل با فاعل ہے. کس کو مارا میں نے؟ خالد کو, تو میں یہاں پہ لکھوں گا خالدن. خالدن کو میں نے حالت نصب میں کیوں رکھا؟ کیونکہ مفعول ہے, کیونکہ ہم خالد کو مار رہے ہیں, میں خالد کو مار رہا ہوں تو وہ مفعول ہے. ضربتو خالدن یعنی میں نے خالد کو مارا. اب اگر مجھے کہنا ہو میں نے خالد کو نہیں مارا, تو میں ضربتو سے پہلے ما لگاؤں گا. ماضی کے صیغے کے شروع میں نے کیا کیا؟ ما کو بڑھا دیا, تو اب ہمیں نفی کا معنی ملے گا. ما ضربت خالدن, میں نے خالد کو نہیں مارا. سمعت الاخوات خطبۃ الامام, بہنوں نے امام کا خطبہ سنا. اس کی نفی کرنی ہو ما سمعت الاخوات خطبۃ الامام, بہنوں نے امام کا خطبہ نہیں سنا. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے میں آپ کو جو ہے ایک قرآنی مثال دے دیتا ہوں. قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے سورہ الذاریات کے اندر ہے, سورہ نمبر جو ہے وہ ہے 51 اور آیت نمبر ہے غالباً 56. اس میں آپ دیکھ لیجئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وہاں لکھا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اور یہ آیت آپ نے پڑھی بھی ہوگی. میں یہاں پر لکھتا ہوں, اس آیت کو آپ نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے جی. خلقت جن والانسا. ٹھیک ہے جی, انسا. خلقت الجن والانسا, میں نے اتنا ہی لکھا. ٹھیک, خلقت جو ہے یہ آپ کا فعل ہو گیا, اور اسی فعل کے اندر انا ضمیر پوشیدہ ہے, یعنی یہ آپ کا فاعل ہے, فعل بفاعل ہے. ٹھیک ہے نا. الجن والانسا یہ کیا ہے؟ یہ دونوں مفعول ہے. اگر ہم اس کو ڈیپلی دیکھیں تو الجن جو ہے یہ معطوف علی, واو عطف, اور الانسا آپ کا معطوف ہو گیا. تو معطوف علی اور معطوف مل کر یہ آپ کا کیا ہے؟ مفعول ہے. ٹھیک. خلقت میں نے پیدا کیا, الجن والانسا جنوں اور انسانوں کو, اس کا اتنا مطلب ہے. لیکن آیت اگر ہم پوری پڑھیں گے تو شروع میں کیا ہے؟ شروع میں ہے وما خلقت الجن والانسا. اب دیکھیں ما آ گیا, خلقت جو ہے یہ آپ کا فعل ماضی ہے, اور فعل ماضی کے شروع میں ما ہے, اور یہ جو ما ہے, اب اس ما کو ہم استفہامیہ بھی سمجھ سکتے ہیں, لیکن یہ جو ما ہے یہ ما نافیہ ہے, یعنی نفی والا ما ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانسا, اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو. اگر اتنا ہی ہم پڑھیں گے اس آیت کو تو شبہ ہوگا. ٹھیک, شک پیدا ہوگا. اگر ہم پوری آیت کو
نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا بھائی؟ شک پیدا ہوگا کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا. بھائی قرآن کہہ رہا ہے نا. کچھ لوگ شک کریں گے، لیکن آگے والا ٹکڑا بھی ہم نے پڑھنا ہے. تو یہاں پر ایک اور بات آپ سمجھ لیجئے تجوید کے حوالے سے. جو ہم وقف کرتے ہیں نا، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اگر کوئی پڑھے گا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اعادہ کرنا ہے. یہ میں تجوید کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کہیں پر بھی وقف کرتے ہیں، اپنی مرضی چلاتے ہیں. بھائی کہیں پر وقف کرنا ہو تو کر لیتے ہیں، اس کے بعد آگے سے شروع کرتے ہیں. ہاں وقف اضطراری ہو گیا، کہیں سانس ٹوٹ گیا، کہیں کچھ اور عذر پیش آ گیا، تو وہاں پر تو چلو ٹھیک ہے. لیکن اس صورت میں بھی، عذر کی صورت میں بھی آپ نے اعادہ کرنا ہے. اگر آپ پڑھیں گے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، آپ رکے، پھر آپ کہیں گے آگے إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو ہمیں تو سمجھ آئے گا بھائی ہم نے پوری آیت پڑھی، لیکن وقف آپ نے جو کیا، پھر آپ نے اعادہ نہیں کیا. تو جب آپ نے پہلا ٹکڑا پڑھا تو اس پہلے ٹکڑے سے ہی جو ہے سامنے والے یعنی سننے والے کو جو ہے نا شک پیدا ہوگا. ٹھیک، تو اس لیے قواعد کا خیال رکھنا ہے. تجوید کے اندر بھی کہاں پر وقف کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا ہے، اس کے حوالے سے تجوید سیریز میں نے پورا پڑھایا ہے. انشاءاللہ آگے مزید آپ کو جو ہے تجوید کے حوالے سے تمام ٹاپکس مل جائیں گے. ٹھیک، تو اس کی آپ فکر نہ کریں. لیکن جتنے بھی قواعد میں نے پچھلی ویڈیوز میں پڑھائے ہیں ان کو لازماً آپ دیکھ لیجئے. پلے لسٹ آپ کو جو ہے مل جائے گا، یا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ان کو آپ دیکھ لیجئے اور قرآن کو صحیح کرنے کی کوشش کیجئے. ٹھیک، ورنہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک، کوئی پرواہ نہیں کرتے. ٹھیک، تو اس کو ضرور آپ نے سیکھنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، ٹھیک، آپ کو قوی ذہن دیا ہے سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، تو اس کا آپ نے فائدہ اٹھانا ہے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک، اچھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، اور نہیں خلقتو میں نے پیدا کیا، الجن والانس جنوں اور انسانوں کو. یہ اتنا ٹکڑا ہے، لیکن اس کے بعد آگے ایک ٹکڑا ہے الا لیعبدون. ٹھیک، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ میری الا سوائے کہ میری عبادت کریں، سوائے کہ میری عبادت کریں. تو پھر وہ آگے ہے الا لیعبدونی، تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پھر آگے. تو بہرحال ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ ہم مثبت جملے کو منفی کیسے بنا سکتے ہیں. ٹھیک، تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو ماضی کا صیغہ ہوگا اس سے پہلے آپ نے ما کو بڑھانا ہے، تو آپ کو ماضی منفی کا مفہوم ملے گا. اچھا، اب آپ یہ بھی سوال کریں گے کہ لا جو ہے، ہم لا عموماً دیکھتے ہیں، لا کا معنی بھی نہیں ہے، لا کا معنی بھی نہیں ہے، لیکن لا جو ہے وہ ماضی کے فعل ماضی کے شروع میں نہیں آئے گا. ٹھیک، جب ہم فعل مضارع پڑھیں گے، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس پڑھیں گے، اس میں لا کا استعمال کرنا ہے منفی بنانے کے لیے، نفی کرنے کے لیے. ٹھیک، تو لا کا استعمال ہم نے پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کے اندر کرنا ہے. ابھی ہم فعل ماضی پاسٹ ٹینس کی بات کر رہے ہیں، تو پاسٹ ٹینس میں نیگیٹو بنانے کے لیے آپ نے ما کا استعمال کرنا ہے. یہ بات آپ یاد رکھ لو، اپنی کاپی پر اسے نوٹ کر لو. ٹھیک ہے جی، تو اس آیت کو بھی آپ نے سمجھ لیا، یہ قرآن سے مثال تھی کہ منفی کی مثال. تو اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ عربی میں ما کے معنی نہیں ہے. اب اگر ماضی کے صیغے کے شروع میں ما بڑھا دیں تو اس سے کام کا نہ کرنا معلوم ہوگا، یعنی اس کی نفی ہوگی. جیسے یہ 3 اوزان آپ نے لیے ہیں گردان بنانے کے لیے، تو آپ ہر صیغے سے پہلے ما کو بڑھا دو، تو وہ آپ کا جو ہے ماضی منفی بن گیا. ٹھیک، پھر جملے میں چاہے استعمال کرنا چاہو تو جو آپ جملہ بنا رہے ہیں پہلے آپ سیدھا پازیٹیو سینٹنس بناؤ. پازیٹیو سینٹنس بنانے کے بعد اس کو نیگیٹو میں کنورٹ کرنے کے لیے شروع میں ما کو بڑھانا ہے، ماضی کے صیغے سے پہلے ما کو بڑھانا ہے، تو وہ نیگیٹو خود بخود بن جائے گا. اب جتنے بھی جملے ہم نے ابھی تک بنائے ہیں پچھلی کلاسز میں، ان تمام جملوں کو لے لو یا خود سے آپ بنا لو. ٹھیک ہے نا، میں نے گاڑی نہیں چلائی، میں سکول نہیں گیا، میں نے کھانا نہیں کھایا، میں نے حامد کو نہیں مارا. ٹھیک، میں حامد کے گھر نہیں گیا. ٹھیک ہے نا، وہ میرے گھر نہیں آیا، وہ اس کے گھر نہیں گیا، اس نے اس کو نہیں مارا. ٹھیک، تو آپ پھر اس طریقے سے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں جملے بنا سکتے ہیں، لیکن کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں آپ نے سمجھ لی کہ ہم جو ہے پازیٹیو سینٹنس کو نیگیٹو کیسے بنائیں گے ما کے ذریعے. تو اس کو انشاءاللہ آپ سیکھ لیجئے گا، اس کی مشق کیجئے گا. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ پورا ٹاپک جو ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازم شیئر کر دیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا